अंदर मुल्क के अंदर एक बैलेंस कायम रखें और जब अगर इदारे इसमें नाकाम हो जाएं और ज़्यादातर इदारे इस वक्त इसलिए नाकाम होते हैं कि जब उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट के ऊपर ना, उससे इदारे नाकाम हो जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। मुल्क की जो सबसे बड़ी क़यादत है सियासत की, मुल्क की जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका है। जो इमरान खान ने जलसे में ये बात कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें अगर मुनासिब समझें। जब मुल्क की सबसे बड़ी लीडरशिप, सबसे बड़ी क़यादत का आपके ऊपर एतमाद नहीं है तो इज्जतदार तरीका सिर्फ एक था और वो ये था कि आप इस्तीफ़ा देते और आप कहते कि मेरा चूँकि काम ही ऐसा है कि जब तक मुल्क की क़यादत मेरे पे एतमाद नहीं करेगी मैं अपना काम नहीं कर सकता, लिहाजा आप नया बंदा चुन लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बरक्स हुआ। हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है जो पाकिस्तान की। इसका मतलब है ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी का नुमाइंदा ही नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के खिलाफ मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है और इसका इजहार पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान बारहा कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या सलूशन है, इसके बाद हमारे पास क्या मामला है? हमारे पास मामला ये है कि हम एक तरफ तो सियासी जदोजहद करें और दूसरी तरफ हम कानूनी जदोजहद का आगाज़ करें। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। फैसल बोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फ़ैसला कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऑफिस को चलाया है, जाहिर है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह अपने ऑफिस को नहीं चला सकता। जो इस रेफरेंस की तफसील है वो आपको फैसल देंगे। उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने जिस तरह से आके ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनने की जुर्रत की है और एक लोटे को आगे करके एक बिल लाया गया है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर की टांगें कांप रही थी, उसकी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ बिल खुद पेश करे, लिहाजा उन्होंने एक लोटे को आगे किया और उसके ज़रिए पाकिस्तान के 90 लाख पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोगों को इस हक से महरूम करने की साजिश की गई। इसको हम शिद्दत से मुस्तरद करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 31 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी और ये 31 अरब रुपया पाकिस्तान की मईशत को अपलोड किए हुए। अगर हम ये मईशत इस वक्त जो हमारे इस वक्त की टीम है इसके ऊपर छोड़ दें, आज डॉलर 190 रुपये पे चला गया है। स्टॉक मार्केट मुसलसल हफ्ते से नीचे जा रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई है और अब तो खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल वो होगा जो श्रीलंका की मईशत का हो रहा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो क्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने लिया है।
جب آپ ایک لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کے اوپر پوری معاشی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا. یہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, FIA کو اینکرز کے گھروں میں, صحافیوں کے گھروں میں, پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. مس انفارمیشن. آج مجھے آپ بتائیے 2 احکامات جاری ہوں. سب سے بڑے فیصلے اس حکومت نے آ کے کیا کیے؟ پہلا فیصلہ کیا کہ کابینہ جو ہے اس کے 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, یہ دونوں بیل کے اوپر ہیں اور ان کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بدلا دیا گیا اور اپنے لوگ لگا دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ECL سے نکالا. آصف زرداری صاحب تو اتنے بیچارے بچھڑے ہوئے تھے دبئی سے کہ ECL کا فارمل آرڈر ختم ہونے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے بیگ اٹھائے اور سنا ہے کہ کم از کم 12-14 بیگوں کے ساتھ وہ گئے. اب ان بیگوں میں کیا تھا یہ تو بھیجنے والے ہی جانے کہ ان بیگوں میں کیا تھا, اور وہ دبئی چلے گئے. اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور انہوں نے 84 فیملی ممبرز نے جا کے سعودی عربیہ میں ڈیرے لگا لیے. وہ تمام اخراجات جو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے بچائے تھے, خرچ نہیں کیے تھے, انہوں نے اپنے ایک ہی دورے میں سارے خرچ کر دیے. عوام کا ایک غم و غصہ ہے اس وقت اس کرمنل حکومت کے خلاف. اگر یہ لندن میں جس طریقے سے ایک کنوکٹڈ کرمنل نے سب کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ وہ اجلاس لے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال ہے. MQM کے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا, اس کرمنل ایلیمنٹ کو جو الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ شہادتیں دی, ان کی شہادتوں میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایک سیاسی, معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے, اگلے 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا, پاکستان میں جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ ایک جلسے کو اٹھا کے دیکھیں, لوگ جتنے غصے میں ہیں, لوگ جس طریقے سے اس وقت اظہار کر رہے ہیں, آپ اس سے کھلواڑ نہ کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آج سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا, پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھنستا جا رہا ہے. اور میں فیصل ووڈا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو یہ ممبر الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. تھینک یو. شکریہ جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیے جی, آپ لوگ تو وٹنس ہیں, جو بربریت اور ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. مطلب مجھ پہ صرف ریپ اور مرڈر نہیں لگایا ہے, باقی بس چلتا تو وہ بھی یہ لگا دیتے. میں اس سے پہلے اس تمام فورمز پہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا, دستک دیتا رہا کہ جی یہ ان کا باعث ہے میرے خلاف, TI کے ہونے کا, فیصل واؤڈا کے ہونے کا, عمران خان کا قریبی ساتھی ہونے کا جو ہے بدلہ لے رہے. لیکن فائنلی ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑا. میرے سے جیسے جتنے کیسز ہیں جس میں خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کا کیس آپ دیکھ لیں, قانون اس کے لیے کچھ اور ہے. CM کے لیے کیس دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی کیس بالکل سملر کیس ہے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. باقی دیگر کیسز جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو قانون کچھ اور ملے گا, اور میرے کیس میں قانون کچھ اور آپ کو ملے گا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی بھی رولنگز اور آرڈر جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن نہیں پاس کرتے, کورٹ آف لا نہیں ہے, اس کو بھی بائی پاس کر دیا. آئین شکلی کی, یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ونگ ہے, پولیٹیکل ونگ ہے, اور جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں, جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں, ان کی کردار کی آج سے اصل کہانی, ان کالی بھیڑوں کی اصل کہانی آج سے شروع ہوگی. کیونکہ عوام اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم پہ یہ
جھوٹ اور بےایمانی کے ظلم ڈھاتے ہیں اور ڈھانے کے بعد ہمارا خاندان اور سارے کے سارے فیملی ممبرز اس سے گزرتے ہیں، تو یہ بے ایمان ہونے کے بعد بھی، کالی بھیڑے ہونے کے بعد بھی، جو ایکچولی میں اس ملک کے اندر ان منصب پہ بیٹھ کے دھندا چلا رہے ہیں، جو اپنے ضمیر کی قیمت لگواتے ہیں بازار کے اندر، تو ان کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا. اور جیسے کہ میرا بھی فائنل فورم میرے اپنے کیس کا استدعا میں نے سپریم کورٹ پہ کی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ہمارا تکیہ بھی ہے اور ان کے اوپر ہمارا فیتھ بھی ہے اور ان کی ایمانداری کے اوپر ہمارا کوئی سوال نہیں بنتا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ جو درانی صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی سے فیور لیتے ہوئے ایک اور عہدہ رکھ لیا، ایک اور سندھ لا کالج کے پرنسپل بن گئے اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا، اور اس کی اپیل اس کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سارے شواہد اس میں موجود ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ، کیونکہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں بلائنڈلی، اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، اندھا بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ ثبوت اور شواہد کی اور انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ خود کیریکٹر لیس ہیں، جن کی اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے، جو صادق اور امین نہیں ہے، جو بے ایمان چور ہیں، جو ضمیر فروش ہیں، جنہوں نے اپنا دھندے کو بازار میں بولی لگوانے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کی بولی نون لیگ سب سے پہلے لگاتی ہے، کہ یہاں بھی نوکریاں کرتے ہیں اس منصب کے اوپر بیٹھ کر، اور یہ پھر دوسری نوکریاں بھی لے لیتے ہیں، اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے پہ کنڈکٹ کا سوال ہوا، یعنی کہ آج سے پہلے تو ہمیشہ یہ سنا گیا کہ انصاف ثبوت پہ ملتا ہے، لیکن یہاں یہ پتہ چلا کہ جو سرخیاں اخبار میں لگا دی گئی یا میڈیا کی جو ہیڈ لائنز بن گئی، ان پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اس پہ کنڈکٹ کہا جاتا ہے میرا. تو جتنے پاکستان میں آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کنڈکٹ، ان کی ہسٹری، کرپشن سے لے کے قتل تک کے کیسز، منی لانڈرنگ تک کے کیسز، سب کا ازالہ الیکشن کمیشن یہ کہہ کے کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں. اور ایک کیس میں جب ووٹوں کا ہوا تو اس میں ہمارے ایم این اے کو بھی گھسیٹ لیا ساتھ میں. تو یہ درانی صاحب جو ہیں وہ دو عہدے رکھ رہے، ایک تو الیکشن کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے، آرٹیکل 216 کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ سندھ میں ایک لا کالج جو ہے گورنمنٹ کا، اس میں سرکاری نوکری رکھتے ہیں جس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، جو کہ کانفلکٹ ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ جب سیاسی بھرتیاں ہوں گی اور سیاسی نوکریاں اور فیور آپ لیں گے تو سیاسی فیصلے بھی آپ کریں گے. ان فیصلوں کی روشنی میں آپ کو کیا ملے گا؟ صرف گھاٹا اور نقصان ملے گا. جو ظلم و بربریت میرے ساتھ کی، اور اس ظلم و بربریت کے لیے میں تو سپریم کورٹ میں پیش ہو گیا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا ایزیلی جانے دیں گے؟ اب اسی کے ساتھ بلوچستان ممبر کو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گانا سننا شروع کر دے، جھوم برابر جھوم، کیونکہ اگلی پریس کانفرنس اس سے متعلقہ ہوگی. اور الیکشن کمشنر جو ہے، جو ان سب کا سربراہ ہے، جو پہلے فون پہ آرڈر لیتا ہے، آرڈر لکھتا ہے گھر پہ اور ان کو آ کے کہتا ہے چڑیا بٹھاؤ، اس کے ساتھ بھی ریفرنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن ریفرنس کے ساتھ ساتھ ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں شواہد کے ساتھ انشاءاللہ، اور ان شواہد کو بلیک اینڈ وائٹ ابھی میں میڈیا سے بھی شیئر کر لوں گا. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو نظام بنایا ہوا ہے نا، کہ جو منصب پہ بیٹھے ہوئے جیسے الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ دو ممبرز، یہ جو منصب پہ بیٹھ کے دھندا چلا رہے ہیں نا، آپ عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ بازار میں بولی لگنا اور ضمیر فروشی کرنا، بے ایمانی کرنا، چور اور ڈاکو کے مل کر ڈاکے ڈالنا انصاف کے اوپر، ان منصبوں پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، بلکہ ڈبل تکلیف سے گزرنا پڑے گا. کہ ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، جو ہمارے گھر والے گزرتے ہیں، شادی شدہ بہن بھائی گزرتے ہیں جن چیزوں سے، جن تکلیفوں سے، جو ان کی زبان سے نکلی باتوں سے، اس کا ڈبل یہ بھی گزریں گے اور ان کے گھر والے بھی گزریں گے اسی تکلیف سے کہ یہ بے ایمان بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں، یہ ضمیر فروش بھی ہیں، یہ منصب کے ساتھ بھی اپنا سیدھا راستہ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد بھی یہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم بھی اب اس پہ کھڑی ہوگی. اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی قوم کا جو ولولہ ہے اور جو سمندر ہے، اس کے آگے کسی کا باپ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ابھی ہم یہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا رہے ہیں سبمٹ کرانے، ثبوت کے ساتھ میں میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا ساری پٹیشن اور سارے ثبوت. اور یہ کیس اور انفارمیشن ہائی کورٹ میں ہی پینڈنگ ہے، لیکن والی وارث تو کوئی بنے اس کا، تو ہم والی وارث کے بنیں گے. اب یہ بربریت اور بدماشی اور غنڈہ گردی
نہیں کرنے دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں جی، جب ہم کوئی کچا کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم جب ایک آدمی ایک طرف بالکل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا سائے کی طرح پیچھا کرتے ہیں. تو جب کوئی چیز کانکریٹ آئے گی، ہم الزامات لگانے کے اوپر نہیں ہیں. نون نہیں کرتی کہ الزام لگا دیا، پیچھے کچھ نہیں ہے. ہم ثبوت کے ساتھ، ثبوت آئے گا تو ہم آگے آئیں گے، ثبوت نہیں آئے گا تو ہم پیچھے رہیں گے، پھر چوروں کو گالیاں دیتے رہیں گے. فواد صاحب یہ بتا دیں کہ سیاسی مخالفین کی ایک دوسرے پہ تنقید تو سمجھ آتی ہے، لیکن اب اداروں پر بھی تنقید شروع ہو چکی ہے. خان صاحب کے موسٹلی جتنے بھی جلسے ہوئے اس میں رات 12 بجے کا ذکر کیا انہوں نے کیا کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلی. چیف جسٹس جہاں سے آپ نے اپنی عبوری ضمانت لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، انہیں کی عدالت میں نے تو عبوری ضمانت لی نہیں. 9 مئی تک اس کے بعد آگے توسیع ہوئی جو آپ کی ضمانت کے حوالے سے جن عدالتوں سے آپ لوگ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے جب بھی آپ سوال کریں اس سے پہلے آپ کی رپورٹنگ اور آپ کا ایونٹ، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا. عدالتوں سے رجوع کر کے آپ لوگ جو ہے ضمانتیں لے رہے ہیں، اور اسی پہ سوال یہ ہے کہ اسی عدالت نے یہ کہا ہے کہ 2014 میں پی ٹی آئی کے فیور میں رات 11 بجے فیصلہ آیا. انہی عدالتوں پر آج خان صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کا عمران خان پر یقینی ہے، عمران خان کا عدالتوں پر، تو پھر آ کے وہ بات کریں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ رپورٹر اسپیشلی جو ہمارے رات کو بیٹھتے ہیں نا لوگ، وہ تو عام طور پہ جو کہ رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، سنی سنائی باتوں پہ کر لیتے ہیں. تو رپورٹر کا اپڈیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اس دفعہ بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ سوال کریں آپ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے ضمانت اپلائی نہیں کی تو ضمانت تو میری ہے نہیں. میں نے کویشمنٹ اپلائی کی ہے، اور کویشمنٹ کے اوپر جو ہے ریسٹریننگ آرڈر ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں، مطلب اس کے اوپر تو اعتماد کے بغیر کیسے ملک چلے گا. آپ اگر پریس کانفرنس میں پہلے آتے تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو ملک ہوتے ہیں ان کا جو نظام ہے وہ جو جن پایوں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ادارے ہوتے ہیں، اور اداروں میں جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس کی اپریسیشن بھی ہوتی ہے. اداروں کے اوپر تو اعتماد سب کا ہوتا ہے. اس لیے اگر 14 کو انہوں نے بیل لی تھی، یہ فرض تھا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا ان کا کہ وہ بیل لیتے. اسی طریقے سے ان کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہ انصاف کا تقاضا، قانون کا تقاضا ہو کہ ہمیں ریلیف دینا ہے وہ ہمیں ریلیف دیں، کیونکہ یہی ادارے بنائے اسی لیے گئے ہیں. اس سے یہ کسی کا احسان تھوڑی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جہاں پہ ریلیف نہیں بنتا ہے وہاں پہ ریلیف نہیں ہوتا، وہاں پہ نہیں دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ شخصیات کے اوپر تنقید نہ ہو، ابھی امریکہ میں آپ اگر دیکھیں تو رو ورسز ویڈ ایک بڑا مشہور کیس ہے، اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ لیک ہو گئی ہے، اور پہلے ابھی وہ ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوئی، اس کے اوپر پورے امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. سو جب آپ پولیٹیکل ریمارکس دیں گے، میں تو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز کے جو ریمارکس ہیں ان کے نام کے ساتھ میڈیا میں آنے ہی نہیں چاہیے تاکہ ان کے اوپر تنقید نہ ہو. اگر ججز یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کے ریمارکس جو ہیں ان کے ناموں کے ساتھ میڈیا کے ٹکرز نہیں بنیں گے، ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. تو ججز کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور جب بھی پولیٹیکل کیسز کے فیصلے ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور اس پہ تنقید کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا چاہیے. آپ نے چوکیداروں کا ذکر کیا، تو وہ چوکیدار کون ہے، شہباز شریف صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں؟ پتہ ہی ہے، میں اپنی باتیں جو ہے نا بیوقوف لوگوں کے لیے نہیں کرتا. ایک سوال بتا دیں کہ آپ کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ نارملائز کیا جائے، آپ کو اپروچ بھی کیا گیا، سابق چیف جسٹس بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں، اداروں نے بھی اپروچ کیا، کو معاملہ ہتھولا رکھنے جا رہے ہیں. ہم نارملائز کرنے کے لیے 100% پاکستان کو نارملائز ہونا چاہیے. دیکھیے الٹیمیٹلی میں نے، آپ نے، ہم سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو کوئی سری لنکا ہم نے نہیں بنانا. پاکستان میں جو آج اکانومی کی سچویشن ہے، یہ ہم سب کا اس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کو ہمیں ہر صورت میں معاملات کو سنبھالنا ہے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو ان کا آئینی کردار ہے، اور اسی طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. الیکشنز وہ واحد صورت ہے جس سے پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ نارمل ہوگی. یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان میں دوبارہ گورننس کی طرف معاملات آئیں گے. ادروائز پاکستان میں اس وقت جو گورننس کے حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی ایک بڑے بحران کا شکار ہو سکتے ہیں. فیصل چودھری صاحب اپنے ایسوسیٹ کو مقرر کر کے گئے کہ وہ جو منحرف اراکین کی جو وکلا ہیں ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، لیکن الیکشن کمیشن نے جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو الیکشن کمیشن نے
ने जवाब का मौका दिया बगैर ही PTI को फैसला महफूज कर लिया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसलों का जैसे कि किसी को पता नहीं है, हर एक को पता है। बारह छोड़े। चौधरी साहब आपने हवाला दिया चौकीदार का, तो चौकीदार का आपका इशारा मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा है कि मैं मेरे तजिए बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं होता। थैंक यू भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और फैसल वाडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका इस मौके पर इदारों पर एतमाद के बगैर कैसे मुल्क चल सकता है। मुल्क का निज़ाम इदारों पर खड़ा होता है, इदारों पर तो सबका एतमाद होता है। इनका फ़र्ज़ है कि जहाँ इंसाफ कानून का तकाजा हो, रिलीफ देना है तो दें। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हमने श्रीलंका नहीं बनाना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी वक्त बहरान का शिकार हो सकते हैं। हम समझते हैं कि इदारों को अपना आइनी किरदार अदा करना है। जबकि फैसल वाडा ने इस मौके पर यह कहा कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो सबके सामने है, इनका बस चलता तो कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देते। गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी और फैसल वाडा मीडिया से। उन्होंने कहा कि अब बर्बरियत, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। हम कोई कच्चा काम नहीं करते, साए की तरह पीछा करते हैं, हम सबूत के साथ बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कौम के जोशो वलवले के सामने किसी का बाप भी खड़ा नहीं हो सकता। इन सब के बावजूद हमारी जिंदगियों के ये फैसले कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।